बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अब्बास। प्रोग्राम आओ बात करें अलिफ टीवी पे। आज का हमारा मौजू है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट देखे होंगे। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी हैं, फैमिली के कन्फ्लिक्ट हैं, आपके दोस्तों के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। इन तमाम कन्फ्लिक्ट्स पे हम शाह साहब से बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम सरफराज शाह साहब मौजूद हैं। आइए हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, कन्फ्लिक्ट का मुझे लगता है ये दौर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कन्फ्लिक्ट जब होता है तो कोई भी शख्स, आपके पास भी लोग आते हैं, जैसे मियाँ बीवी है, लड़ाई होती है, वो आपके पास आते हैं। अच्छा, अगर वो बारी बारी अगर आपके पास आए तो आपको अंदाज़ा होगा हर कोई कह रहा है कि मैं ठीक हूँ और जो दूसरा है वो ठीक नहीं है। इसी तरह दोस्तों में भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा बस ये सवाल शाह साहब ये है कि जब कन्फ्लिक्ट आता है तो आपको कैसे ये एहसास हो सकता है? अच्छा, दोनों में सब एक तो गलत है ना, डेफिनेटली, या एक कम गलत है, एक ज़्यादा गलत है, तो वो कैसे एहसास हो सकता है इंसान, वो किस पैरामीटर को उस कन्फ्लिक्ट को जांचे, सोचे, जिससे ये अंदाज़ा उसको हो जाए कि मैं भी गलत हो सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अब्बास साहब, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये डेवलप होना दो इंसानों के दरमियान कुदरती अमर है। रब ताला ने जो तख्लीक की है इंसान की, जिस तरह हमारी फिंगरप्रिंट्स और आयरस एक दूसरे से नहीं मिलती जी। हमें इंडिविजुअल के तौर पे पैदा किया और हमारी नेचर भी इंडिविजुअल ही है। तो ये जो फ़र्क है नेचर में, उसके नतीजे में आदात में भी फ़र्क है, हमारी सोच में भी फ़र्क है। तो जब दो आदमी इकट्ठे एक जगह रहेंगे तो वहाँ डिफरेंस ओपिनियन डेवलप होगा। अब यही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो डेवलप हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा कल को, अगर हम उसको शुरू ही में एक दूसरे के साथ मिलकर क्लियर ना कर लें। हमारे यहाँ मरवत बड़ी अच्छी चीज़ होनी चाहिए जी। लेकिन कुछ मामलात में मरवत के मारे चुप रहना नुकसानदेह हो जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हुआ, मैं मरवत में चुप हूँ, आपसे उसका इजहार नहीं कर रहा, जी जी। लेकिन वो बढ़ रहा है। तो वो जो डिफरेंस ओपिनियन की खलीज है, वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई है। फिर हम उस स्टेज पर मारे मारे फिरते हैं। हमारे अंदर मॉरल करेज फिर भी नहीं होती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। ओह यस। और और हम बैठ के, ये जो गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मरवाता है हमें। शाह साहब, बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कथा कलामी माफ़ करना चाहूँगा कि वो आपने बात ये की कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन वो दोनों शख्स ना एक दूसरे के दोस्तों को और एक दूसरों के जो रिश्तेदारों को, उनके साथ तो बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रम्बल करते हैं हम, आपस में नहीं बैठ रहे। जी। जी प्लीज़ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ये जो क्रिबिंग है ये चलती रहती है और वो बात आगे कन्वे होती है। कोई दूसरा नेक नियति से भी आपको कन्वे कर रहा हो, जी। अपनी तरफ से एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करके बता रहा हो, तब भी वो फर्क पड़ जाएगा। आपका बेटा है जो बड़ा होनहार है बहुत, आप यू आर स्पिलिंग ओवर विद लव फॉर हिम, जी। छलक रहे हैं आप कहते हैं वो बहुत निकम्मा है। मैंने आपकी जुबान से सुना कि वो निकम्मा, जी तो मैंने तो देखा कि ये प्यार से कह रहे हैं, जी। उसकी काबिलियत से मुतासिर होकर कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने आपके बेटे को बताया तो मैं वो लहजा नहीं पैदा कर सका। यस। मैंने कहा वो आपके वालिद कह रहे थे आप बड़े निकम्मे हैं। जी। अब वो मेरी टोन फ्लैट है, उसके पीछे मोहब्बत नहीं है। सही। तो कम्युनिकेट करने में गलत
غلطی ہوئی. آپ کے بیٹے کے دل میں آیا کہ لو اتنی محنت کے باوجود بھی میرے فادر مجھے کہہ رہے ہیں میں نے کماؤں. صحیح. یہ جو ہم کربنگ ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، گرملنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے تک کنوے ہوتی ہے. جی. اس کے اندر فرق آیا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دل میں میل بڑھتا جاتا ہے. صحیح. اگر یہی ہوتا کہ جب آپ ملے تو میں آپ سے کہہ دوں کہ یار علی بات صاحب میری 2-4 کمزوریاں ہیں، لائک ایوری ہیومن بینگ. جی. میں پسند نہیں کرتا کہ میری ٹیبل پر جیسی چیزیں میں نے ارینج کر رکھی ہیں آپ اس کو تبدیل کر دیں. یہ مجھے پسند نہیں آئی بات. تو یا میں نے آپ سے کہہ دیا صاحب میں دروازہ آواز کے ساتھ جب بند ہوتا ہے تو چڑھتا ہوں. جی. اگر پہلے دن میں نے آپ کو اپنی ویکنیسز بتا دی تو آپ محتاط ہو جائیں گے. صحیح. اس میں کوئی میں آپ کو انسلٹ نہیں کر رہا، لیکن ہم مربت کے مارے چپ رہتے ہیں. بالکل صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں، یہ اسمال اریٹینٹس جو ہیں یہ بڑھتے بڑھتے بڑے اختلافات میں بدل جاتے ہیں. شاہ صاحب میں سینیریو آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آپ نے بھی اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں، تو پھر آپ نے ان کے ساتھ بڑے شفقت اور پیار کے ساتھ پیش آپ آئے. اچھا ہوتا یہ کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اچھا ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس کا مسئلہ ہے، کس کی غلطی ہے، کیسے ہوا. اچھا وہ دونوں نکلے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. مجھے یہ بتائیے کہ اس سینیریو میں یا جب یہ فلیئر ہوتا ہے، آپ کا غصہ آتا ہے آپ کو یکدم، اس وقت ویسے اس وقت کیا کرنا چاہیے فوراً سے؟ دیکھیے انسانیت تو یہ ہے جی. کہ اگر آپ نے بھی آ کے میری گاڑی میں ٹکر ماری، یا آئی نو کہ آپ کا دھیان کہیں اور تھا، فون سن رہے تھے، بریک نہیں لگائی اینڈ یو جسٹ رینڈ انٹو مائی کار. جی. لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلا جملہ میں آپ سے کہوں وہ یہ کہوں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی. صحیح ہے. اس لیے کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ بے شک غلطی آپ کی ہے، لیکن میں آپ کو میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کروں، آپ کی اس تکلیف میں کمی کر دوں. یہ بعد میں بھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ میری گاڑی کتنی ڈیمیج ہو گئی، آپ کی گاڑی کتنی ڈیمیج ہوئی. ہم یہ نہیں کرتے. ہمارا ریئیکشن بڑا مزے کا ہوتا ہے کہ نیچے اتر کے سیدھی ہاتھا پائی. جی. جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ریشنلائز کر لیں چیزوں کو ہم، ٹھیک ہے آپ ٹیلی فون سن رہے تھے، بڑی غلطی آپ کی، آپ نے گاڑی آ کے مار دی ہے، میرا نقصان ہو گیا. جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا. صحیح. میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا تو میری گاڑی ڈیمیج ہو گئی. جی. جی. یا اگر میرے اندر حوصلہ ہے تو میں ہنستے ہوئے کہہ دوں کہ جناب ایسی بھی کیا مجھ سے ناراضگی آپ کی. جی. جی. بات تو وہی میں نے کہی. صحیح. ویسے اس کا تلخ تجربہ ہوا میرے. ایک مولانا اپنی گاڑی میں آ رہے تھے. جی. میں جب بریک لگاتا ہوں تو میری عادت ہے میں ریئر ویو مرر میں ضرور دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں دیکھا میرے پیچھے ایک سوزوکی وین ہے. صحیح. مولانا اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ گاڑی نے بریک لگا دی، وہ آئے اور سیدھے میری گاڑی میں. تو میں ہنستا ہوا نیچے اترا. اچھا. میں نے مولانا سے کہا، جی. میں نے کہا مولانا اب ایسی بھی کیا ناراضگی؟ کہ نہیں میں آپ سے ناراض تو نہیں ہوں، سر بریک نہیں لگی میری. صحیح. تو یہ بعض کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ کے گلے بھی پڑ جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب میں ایک دفعہ نواز شریف برج کے اوپر جا رہا تھا تو میری نا پیچھے سے گاڑی، مجھے اندازہ ہوا ہٹ ہوئی میری گاڑی، تو میں نے گاڑی روکی اور میں آ گیا. تو جیسے ہی میں نا، وہ لڑکا اس طرف بیٹھا تھا، اس کی غالباً وائف تھی، وہ اس طرف بیٹھی ہوئی تھی. اچھا جیسے ہی میں نے شیشے کی طرف ایسے ان کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے نا وہ خاتون میرے اوپر وہ چڑھ دوڑی، کہتی آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی، آپ نے کیسی بریک کی، آپ نے یہ کیا وہ کیا. اچھا اس کا ہسبینڈ نا اس کا نا ہاتھ آہستہ آہستہ نا پکڑے اور میں مسکرایا نا. جب میں نے کہا سر میری غلطی ہے، کہتے نہیں سر ہماری غلطی، آپ پلیز جائیے، ان کو نہیں پتہ. تو بغیر سوچے سمجھے جب ہم ڈیسیژنس کی طرف جاتے ہیں
تو ہم کنفلکٹ کو جو ہے نا وہ انکریز کر دیتے ہیں. نہیں، ہم بائی نیچر ایون ایز اے نیشن جی. ہم بڑے ہائیلی اوپینیٹڈ نیچر ہیں، نیشن ہیں ہم، اور بڑے ججمنٹل ہیں. ججمنٹل. یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بہت ہیں. امید کرنی چاہیے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی. جی. تو بات یہ ہے کہ بدترین سچویشن میں بھی، بدترین کانفلکٹ کے اندر بھی بہترین حل یہ ہے کہ سکون کے ساتھ اگلے کی بات سن لی جائے اور بڑے دھیمے لہجے میں سکون کے ساتھ اپنا ویو پوائنٹ اس کو دے دیا جائے. عام طور پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے اندر بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ کیپ یور کول. ٹھیک. میں ایک بات عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے مخالف کے ساتھ جی ڈسکشن کے دوران ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے آدھی لڑائی ہار دی. ہار گئے آپ. مہذب رہنا اور اپنا ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ کانفلکٹ مینجمنٹ میں بڑی اہم چیز ہے. اچھا سر، اس میں جو لوگ گڈ لسنر ہوتے ہیں وہ بازی لے نہیں جاتے ایٹ دا اینڈ؟ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. اچھا. صرف کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں ہے، ہمیشہ. تو جو آدمی یہ حوصلہ رکھتا ہے جی کہ غلطی پر نہ ہونے کے باوجود جی دوسرے کا آؤٹ برسٹ برداشت کر لے مسکراتا ہوا، اور اینڈ پر یہ کہہ دے کہ اچھا آئی تھاٹ اٹ واز یور مسٹیک، یا معاملہ ایسا نہیں ایسا تھا، بڑے سکون سے کہہ دے، he'll come out as a winner always. وہ شکست نہیں کھاتا کبھی. صحیح. شاہ صاحب بات اب کر لیں ریلیجیس کنفلکٹ پہ، کیونکہ ہمارے ہاں فرقے ہیں، مسلکیں ہیں، دیوبندی ہے بڑا، یا اہل حدیث ہے، یا بریلوی ہے، اہل سنت و جماعت دیوبندی ہے. میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان میں بھی دیکھیں نا کنفلکٹ ہوتے ہیں نا، کہ یہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں، ہمارا کانسیپٹ ٹھیک ہے، میرا والا بابا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا، جب آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو یہ ثابت پوری بات کوشش کرتے ہیں کرنے کی کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے نا وہ ٹھیک ہے. اچھا، وہ اگلی پارٹی یہ کہہ رہی ہوتی ہے میرا نقطہ نظر ٹھیک ہے. اچھا، اگر یہ دونوں پارٹی کسی تیسری پارٹی کے پاس چلے جائیں وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں. اچھا، یہ جو شاہ صاحب یہ بیماری تو نہیں ہے کہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ نہیں ٹھیک، یا آپ نے ایک علمی رویہ کیا ہے کسی بھی فلسفی کو یا کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا؟ میرا خیال ہے یہ زیادتی ہو جائے گی یہ کہنا کہ یہ بیماری ہے. بیماری نہیں، ہم ویسے بنیادی طور پر جذباتی لوگ ہیں. جس سے عقیدت رکھتے ہیں ہمیں اس میں کہیں کوئی فالٹ نظر ہی نہیں آتا. بالکل. آپ کبھی بھی، یہ میں اکثر سوال شاگردوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جو بابا جی ہیں ان میں کوئی آپ کو ایسی بات لگی ہے کوئی جو نامعقول ہو یا کوئی، تو کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا وہ تو جو پرفیکٹ ذات رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی نظر جاتی نہیں اس طرف، یا آپ عقیدت میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ وہ بھی بات نہیں، عقیدت والی بات بھی نہیں، ہم جذباتی ہیں. تو جس سے پیار کریں گے اس میں ہمیں کوئی فالٹ نظر نہیں آتا، اور جس سے پیار نہیں کرتے اس میں سب فالٹ نظر آتے ہیں، کوئی اچھائی کوئی خوبی نظر نہیں آتی. صحیح ہے. یہ جہاں تک مذہبی اختلافات کی بات آپ نے کی ہے، جی اگر ایک چیز کو آپ فروغ دیں میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں مسلمانوں میں، ان میں اختلاف صرف فقہی معاملات پر ہے، بنیادی چیزوں پر کہیں اختلاف نہیں ہے. تھوڑا سا فقیہی معاملات کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ آڈینس کو سمجھ آ جائے کہ فقیہی معاملات کون سے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ
قرآن اور حدیث جی اور سنت جی وہ موجود ہیں ہمارے پاس. اب اس میں جو احکامات آئے ہیں ان احکامات کی امپلیمنٹیشن میں جو ایکسپلینیشن ہے جی جی وہاں پر غلطی آ گئی. نماز پڑھنے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح. 5 وقت کی نماز ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ فرض نمازیں 5 ہی ہیں. اختلاف کہاں ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے، جی ہاتھ ناک پر باندھے جائیں، سینے پہ باندھے جائیں، یہ فقہی اوکے معاملات ہیں. صحیح. یہ ایسے معاملات نہیں کہ جس پر ہم اتنے جذباتی ہو جائیں ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ دیں یا ہم ایک دوسرے کی ایسی مخالفت میں چلے جائیں کہ وہ فزیکل وائلنس پہ چلی جائے بات. یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں فروغ دینا ہوگا. اس کے اندر یہ ٹالرنس کہ وہ اگر اس فقہ کو صحیح سمجھتا اس کو فالو کر لے، اس فقہ کو کوئی سمجھتا ہے اس کو فالو کر لے. صحیح. بنیاد پہ کہیں اختلاف نہیں ہے. شرعی معاملات میں اختلاف بالکل نہیں ہے کوئی. صحیح. آپ دیکھیے، کوئی نوٹ کر لیں، شرعی معاملات میں اختلاف بالکل نہیں ہے. ٹھیک. فقہی معاملات ہیں، اور وہ معاملات کسی وقت بھی سارٹ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کرتے رہیے. آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، جی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسلک کا آدمی انہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. بالکل. خانہ کعبہ میں ہم جاتے ہیں، ایک ہی امام صاحب کی اقتداء میں سب مسلک کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. جی بالکل. تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ معمولی چیزیں ہیں جس کو ہم نے بہت بڑا بنا لیا، پہاڑ نما چیز ہو گئی. تو ہاں، جہاں ڈٹنا چاہیے، جی یو شوڈ پٹ یور فٹ ڈاؤن، وہ شرعی معاملات ہیں، اور الحمدللہ کہیں اختلاف ہے نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، ایک تو آپ نے بتایا کہ جو کمیونیکیشن ہے، بات چیت آپس میں کرنا، وہ بہت ضروری ہے. جیسے مروت کا آپ نے ذکر کیا کہ مروتاً ہم بات نہیں کرتے. اچھا، جیسے خاص طور پہ جو اختلافات زیادہ، کیونکہ ڈائیورس جو ریٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں، تو میں نے تو آج تک جس بھی شخص سے ملا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پارٹنر میں یہ مسئلہ ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی 4-5 خوبیاں بھی بتائیں جو آپ کے پارٹنر کی ہیں. اچھا، وہ جیسے خوبیوں کا نام لینا تو وہ پینسل جو ہے نا وہ چلتی نہیں اس وقت. اچھا، کیونکہ وہ موڈ خراب ہوتا ہے نا، وہ موڈ طلاق کی طرف جا رہا ہوتا ہے معاملہ، یا اس طرف ہوتا ہے. تو میرا سر سوال یہ ہے کہ انسان کو ریئلائزیشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میں بھی کہیں غلطیاں کی ہیں، میں نے، میرے بھی یہ مسائل ہیں. ابھی حال ہی میں میرا واسطہ اسی ہی ایک معاملے سے پڑ گیا. جی ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی صاحب دادی، پہلے بھی اختلاف ہوتے تھے، جی لیکن اس پر تو ذرا زیادہ ہو گیا کہ وہ بڑی ڈٹرمنٹ تھیں کہ میں نے نہیں جانا. تو ان سے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیے، بالکل دل کھول کے، بغیر کسی مربت کے، کہ کیا شکایات ہیں. کہ لمبی فہرست تھی. ایسے رکے، ان کے ہسبینڈ سے بات کی، ان کے پاس بڑی لمبی فہرست تھی. تو میں نے وہ اپنے جاننے والے جو صاحب تھے ان سے کہا کہ یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہونا، آپ پریشان ہوتے ہیں ہر تیسرے دن. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دوں اور یہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے بتا دیں. تو وہ ٹائم مقرر ہو گیا. تو اس سے پہلے میں نے دونوں بچوں کو یہ کہا کہ دیکھیے، آپ کھل کے بتائیے گا کیا شکایت ہے، قطعی لحاظ نہ کریں، آپ بڑے اوپن ورڈز میں بات کیجیے. وہ آ گئے دونوں. اب جب وہ شکایات شروع ہوئی جی تو میں نے دونوں سے کہا کہ اب بتائیے شکایت کیا آپ کو. جی تو بولے نا. اچھا، کچھ بھی نہیں تھا ہی نہیں کچھ. نو، صرف ایک پر تھا کہ وہ بچی اپنے ان لاس سے بدکتی تھی. ٹھیک ہے.
کہ جب وہ آتے ہیں تو معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ایک ریزن ہے. تو بیوی آپ اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھ لیجئے. تو وہ صاحب بھی تو آپ کے والدین کی عزت کرتے ہیں, آپ بھی کر لیجئے. یہ ایک شکایت ہے آپ کو دونوں کے درمیان, جو آپ اتنی لمبی فہرست دونوں لیے بیٹھے تھے. یہ جب ہم نوٹس ٹیلی کرتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ آپ سے کیا شکایت ہے اور آپ کو مجھ سے کیا شکایت ہے, جی جی, پتہ یہ چلتا ہے کہ سب بے وقوفانہ شکایتیں تھیں. وہ شکایات تھی ہی نہیں جو وہ اتنی بے وقوفانہ تھی کہ وہ بیان بھی نہیں ہو پا رہی تھی. کہیں ایک آدھ کوئی شکایت ہوگی ایسی جو واقعی ریئل ہوتی ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جہاں کمیونیکیشن میں گیپ آ جائے گا وہاں غلط فہمیاں بلڈ اپ ہو جائیں گی. تو کانفلکٹ مینجمنٹ کے اندر بھی یہ بڑا اہم ہے کہ جہاں دو پارٹیز کے اندر اختلاف رائے, چاہے وہ فزیکل وائلنس تک ہی کیوں نہ چلا گیا ہو, جی جی, اگر ان کو آمنے سامنے ہم بٹھا دیں اور ان سے کہیں کہ اب آپ ذرا بات کیجیے, ذرا بتائیے, پتہ ہی چلے گا کہ تہ میں کچھ تھا ہی نہیں. بڑی معمولی باتیں تھیں جن کو کسی وقت بھی سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. کیا جا سکتا ہے. تو یہ کمیونیکیٹ کرتے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, آج کل کیونکہ پوڈ کاسٹ کا بھی ایک دور ہے, پہلے انٹرویو ہوا کرتے تھے, آج کل نہ وہ پوڈ کاسٹ ہوتا ہے. میں نے ایک شخص کو میں نے انوائٹ کیا, ایک شخصیت کو, کہ جی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا ہے. تو مجھے کہتے ہیں جی میں نے پوڈ کاسٹ نہیں میں کر سکتا, اگر آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو آپ کر لیں آپ. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دونوں ایک ہی بات ہے, اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جب پوڈ کاسٹ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 3-4 لوگ مل کے پوڈ کاسٹ ایک شروع کرتے ہیں. اچھا, ان کی پاپولیرٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ گپ شپ لگاتے ہیں, ایک مہمان کو بلاتے ہیں, آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں, وہ مہمان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. اچھا, سڈنلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا کچھ رفٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے. اچھا, وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنا الگ الگ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں کسی ایک کے مائنڈ میں یہ خیال آتا ہو, ویسے میں زیوم کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ بھی آتا ہو, کہ یہ میری وجہ سے چل رہا ہے. وہ جو پارٹی نمبر 1 ہے وہ کہتا ہوگا میری وجہ سے چل رہا ہے, 3 نمبر ہے وہ سوچتا ہوگا کہ میری وجہ سے چل رہا ہے. اچھا, اب ہوتا اگلا مسئلہ جو ہے نا وہ میں اصل میں رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ جب تینوں اپنا الگ الگ پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں تو تینوں ناکام ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات انسان جو ہے نا اس کی جو سکسیس ہے وہ ایک سینرجی کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ سینرجی ٹوٹتی ہے تو وہ ساری کی ساری جو تینوں کی سکسیس ہوتی ہے وہ جو ہے وہ دڑم سے نیچے گر جاتی ہے. تو ایسے سینیریو میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیے, یہ ایک کامن مسئلہ ہے ہمارا, ہر جگہ مل جائے گا آپ کو. مجھے بڑی خوش فہمی ہے جی کہ اس آسمان کو تو میں نے سنبھال رکھا ہے. جی ہندو مائتھالوجی میں جی جی ایک میتھس ہم سنا کرتے تھے بچپن میں, جی جی وہ یہ تھی کہ زلزلہ کیوں آتا ہے. جی 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 بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیل ہے جس نے اپنے ایک سینگ پہ زمین کو اٹھا رکھا ہے, جی جب وہ تھک جاتا ہے تو زمین کو دوسرے سینگ پر شفٹ کرتا ہے, جی تو اس پروسیس میں زلزلہ آ جاتا ہے. جی یہ ہندو مائتھالوجی کا حصہ. جی اسی طرح ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس ادارے میں میں کام کر رہا ہوں اس کو میں نے ہی سنبھالا. صحیح ہے. جہاں اور بہت سی چیزیں پڑھانے کی ہیں وہاں یہ ایک تعلیم کا ہی معاملہ اور کچھ نہیں ہے. کہ ہم یہ اگر انسان کو پڑھا لیں بلکہ خود بھی پڑھ لیں جی کہ یہ تو جو دنیا ہے رب نے تخلیق کی ہے, یہ جگسا پزل کی طرح کی ہے کہ اس کے اندر بڑے پیسز بھی ہیں, چھوٹے پیسز بھی ہیں, ٹائنی بھی ہیں.
تصویر بنی ہی اس وقت پائے گی جب سارے پیسز اپنی اپنی جگہ لگا دیں گے. چاہے کتنی ٹائنی پیس ہے اس کو نکال لیجئے، تصویر نہیں مکمل ہوگی آپ کی، نہیں بن پائے گی. یہ دنیا بھی اسی طرح چلا رہا ہے رب کہ ایک انسان کی خوبیاں سپلیمنٹ کرتی ہیں دوسرے آدمی کی خامیوں کو، کمیوں کو. تیسرے آدمی کی ان دونوں کی خامیوں کو اس کی اسٹرینگس اوور کم کرتی ہیں. جی. تو ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے ایک شکل بن رہی ہے. اگر ایک ادارہ چل رہا ہے، 3 پارٹنر ہیں، تو تینوں پارٹنر قدرتی ہمارے ہر انسان میں کچھ پیکیولر خوبیاں ہوں گی، کچھ پیکیولر خامیاں ہوں گی. تو وہ سب کی اسٹرینگس مل کے ایک دوسرے کو، اب آپ دیکھیے کہ ایک کارڈ ہے یا آپ کا نوٹ بک ہے، اس کو سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کیجیے، کبھی کھڑی نہیں ہوگی، گر جائے گی. آپ ایسی ہی ایک نوٹ بک لے لیجئے اور دونوں کو یوں ملا کے کھڑی کیجیے، جی جی جی، دونوں کھڑی ہو جائیں گی. صحیح. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کا بوجھ سہارے ہوئے ہیں، ان کو سہارا دیے وہ کھڑی ہیں. صحیح. ذرا ایک کو ہٹانے کی کوشش کریں، دوسری گر جائے گی. بلکہ دونوں گریں گی. ہاں، تو یہی صورتحال ہماری پارٹنرشپ میں ہوتی ہے کہ جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو ہماری قابلیت اپنی اپنی جگہ جو پیکیولر ہے وہ سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے دوسرے کی کمزوری کو، اور یوں وہ ایک دوسرے کے سہارے وہ کھڑی ہیں. جب ان میں سے ایک چیز بھی ریموو ہوتی ہے تو دھڑام سے نیچے آن گرتی ہیں ساری چیزیں. یہ ہمیں ذہنی طور پہ کلیئر ہونا چاہیے. لیکن یہ وہ باتیں ہیں علی عباس صاحب جو بچپن سے گھر میں سکھائی جاتی ہیں، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی اس میں سکھائی جاتی ہیں. جب آپ آرگنائزیشن کو کسی کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں جو آپ کا باس ہے، اگر وہ آپ کو اچھا مل گیا تو وہ سکھاتا ہے آپ کو. صحیح صحیح. میں نے زندگی کی جب پہلی جاب شروع کی تو میں 22 ایئرز اینڈ 25 ڈیز کا تھا ایج میری اس وقت. ظاہر وہ تیزی ہوتی ہے اس عمر میں، بہت تجربہ ہوتا نہیں ہے. تو کسی اور کولیگ کا کام کیا ہوا تھا تو اس پہ میں نے غلطیاں نکالی ہوئی تھیں. تو میرے باس نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا، اس کو آپ نے چیک کیا؟ میں نے کہا جی سر. کیا ہے؟ کہ سر اس میں یہ غلطیاں دکھاؤ. میں نے دکھا دیا. انہوں نے دیکھا کہ اور انہوں نے فوراً کہا کہ ویل ڈن. اور جب میں چلنے لگا کہنے لگے ادھر آنا. جی سر. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ. میں نے کہا سر ڈونٹ پوائنٹ آؤٹ مسٹیکس، کریکٹ دیم. اب یہ 22 سال کی عمر میں سیکھا ہوا سبق تھا، صحیح. جو اس عمر میں کام آ رہا ہے. تو اگر لکیلی باس آپ کو اچھا مل گیا تو وہ آپ کی تربیت کرنا شروع کر دیتا. تو یہ اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے جب چھوٹے ہیں ہم، کہ اس وقت سے یہ دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ تم یقیناً امپورٹنٹ ہو لیکن دوسرا اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. اگر تم دونوں مل جاؤ تو بہت مضبوط ہو جاؤ گے. ہم نے بچپن میں کہیں، میرا خیال ہے اس وقت پڑھتا ہوں گا 2ری 3ری کلاس میں، والدہ سے ایک قصہ سنا کہ ایک کسان تھا، اس کو احساس ہوا کہ میرا آخری وقت آ گیا. آخری وقت ہے، ٹھیک ہے. اس کے 5 بیٹے تھے. بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں جی. لیکن میری ایک آخری خواہش پوری کر دو. تو جنگل سے لکڑیوں کا ایک گٹھر لے آؤ. جی. بیٹے گئے، جا کے جنگل سے ایک گٹھر لکڑیاں توڑ کے اس کا بنڈل بنایا، جی. لے آئے اور باپ کی چارپائی کے پاس رکھ دیا. تو اس نے کہا بیٹا آپ 5 زور لگا کے اس گٹھے کو توڑنے کی کوشش کرو. نہیں ٹوٹا.
تو اس نے کہا اب اس گٹھے کو کھولو اور ایک ایک لکڑی کو توڑو. وہ ٹوٹ گئی سب. جی. تو اس نے کہا کہ بیٹا میری نصیحت یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو گے جی. تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا جیسے تم اس گٹھے کو توڑ نہیں سکے. لیکن اگر تمہارے اندر نفاق پیدا ہو گیا, جدا ہو گئے, تو پھر دنیا تمہیں کھا جائے گی. شاہ صاحب ویسے جب واقعہ آپ سنا رہے تھے, کیونکہ میں بھی ساتھ ویژولائز کر رہا تھا لکڑیوں کو, گٹھلی کو, تو آپ کے غور کریں اگر کہ جب آپ ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں, آپ کو کوئی کام کر کے سامنے دکھا دیتے ہیں, تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ صرف جملہ بولتے کہ آپ لوگ پانچوں میرے بعد جو ہے وہ آپ زندگی گزاریے گا, مل کے رہیے گا, تو ہو سکتا ہے وہ امپیکٹ نہ کریٹ کرتا جیسا کہ یہ. اچھا, میں شاہ صاحب آپ کے سامنے ایک اور سینیریو رکھنا چاہ رہا ہوں. جیسے اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے, وہ مالک کا بڑا فیوریٹ ہے. اچھا, مالک نے تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا بندہ ہائر کر لیا. اب وہ جو پہلے والا تھا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھنی شروع ہو گئی کہ یہ جو ابھی بندہ آیا ہے اس کو زیادہ امپورٹنس ملنی شروع ہو گئی ہے. اچھا, اس میں پھر ایک جیلسی کا بھی فیکٹر آ جائے گا, اس کے اندر ایک کنفلکٹ کا بھی فیکٹر آ جائے گا. وہ کہے گا کہ میں اس کے کام اس طرح سے اس کو میں نے سپورٹ نہیں کرنا, وہ اس کو کہے گا کہ میں نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا. اچھا, جب اس طرح کا جب ایک ماحول پیدا ہو جائے تو اس میں انسان کو جو اپنے لیے بہتری ہے کہ وہ یہ چاہے کہ میں ڈیولپ کروں, تو اس کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے, کیونکہ میں کیسز جو ہیں یہ روزمرہ مختلف آرگنائزیشنز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. مالک کا کبھی کوئی چہیتا بن جاتا ہے, کبھی کوئی چہیتا بن جاتا ہے, لیکن جو پہلے چہیتا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اب اس کو نہیں چلنے دوں گا کیونکہ اس نے آ کے میری جگہ لے لی ہے. تو یہ جو جیلسی فیکٹر اور کنفلکٹ فیکٹر ہے, اس کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ مینجمنٹ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے, یا یوں کہیے کہ مینجمنٹ کی ٹرمز میں اچھے مینیجر کی تعریف یہ ہے کہ اچھا مینیجر وہ نہیں جو کرائسس کو ایورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مینیجر وہ ہے جو کرائسس پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. یہ جو ہیومن ریسورس کرائسس ہے, جی. اچھا مینیجر کبھی یہ پیدا نہیں ہونے دے گا. وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے کہ ہر آدمی کو ایک احساس دیتا ہے وہ کہ تم امپورٹنٹ ہو. یہ نہیں کہ تم سب سے زیادہ امپورٹنٹ, وہ نہیں کہ تم ایک امپورٹنٹ آدمی ہو اس آرگنائزیشن میں, جی. اور تمہاری اپنی ایک ویلیو ہے, تمہاری اپنے ایک اہمیت ہے. وہ جو پانچوں لوگ ہیں, چاہے کوئی پہلے آیا ہے بعد میں آیا, ان سب کو وہ اپنی اپنی جگہ احساس دلاتا ہے کہ تم امپورٹنٹ ہو, تم امپورٹنٹ ہو, تم امپورٹنٹ ہو. صحیح. اب ایک چیز نیچرل ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے وقت کی, کہ جو آدمی پہلا آیا جی. جی. بعد میں آیا, لیٹسٹ انٹری جو ہے, جی. اس کے ساتھ مینیجر کا زیادہ وقت گزرے گا, کیونکہ وہ اس کو انڈکٹ کر رہا ہے کمپنی میں کہ جی, وہ مین بالکل. اسٹریم میں داخل ہو جائے. اب دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اس کو امپورٹنس زیادہ مل رہی ہے, جلدی سے ڈیولپ ہوں گی. سمجھدار مینیجر انڈیویجولی ان کو بلا کے بتاتا کہ نئی انٹری ہے, اس پہ میں بھی توجہ زیادہ دوں گا, آپ بھی دیجیے, جی. کیونکہ اسے آرگنائزیشن سے فیملیئر کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے مجھے بھی اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا اور آپ بھی گزاریے گا. Now they will understand کہ یہ جو اس کو اتنا اپنے قریب کیا ہے, یہ امپورٹنس نہیں مل رہی, بلکہ اس کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے سسٹم کے اندر, سمجھایا جا رہا ہے کہ سسٹم کیا ہے, تاکہ وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے. تو وہ کرائسس ایسے ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتا. اسی طرح ڈپارٹمنٹ میں کہیں, ویسے تو انگریز کی جو ایڈمنسٹریشن تھی جی. وہ شاید اب بھی ویسی ہے.
اس میں وہ ایک پرنسپل پہ عمل کرتا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کا نمبر 1 جو ہے جی جی وہ اگر کمزور بھی ہے تھوڑا لیکن ایڈمنسٹریشن میں بہت اسٹرانگ ہے تو اس کو نمبر 1 پہ رکھے گا. نمبر 2 ہمیشہ نمبر 1 سے زیادہ قابل ہوگا. اچھا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا نمبر 1 ہے اس سے تو ایڈمنسٹریشن چلانی ہے ڈپارٹمنٹ کی, ہر چیز کو اپنی جگہ صحیح موو کرانا ہے کہ وہ پورا ڈپارٹمنٹ لائک اے مشین جی جی وہ کلاک لائک کام کرے. نمبر 2 جو ہے وہ اصل میں وہ آدمی ہے جو اسے اسسٹ کر رہا ہے نمبر 1 کو ان فارمولیشن آف پالیسیز, امپلیمنٹیشن آف پالیسیز, ایگزیکیوشن مینجمنٹ, جی وہ اسسٹ کر رہا ہے. اگر وہ نمبر 1 سے زیادہ قابل ہے تو غلطیاں نہیں ہوں گی. بالکل صحیح تو ہے. یہ بنیادی اصول. اچھا یہ ویسے بڑا آپ نے ڈفرینٹ اصول بیان کیا ہے آج. حالانکہ یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن میں مالک یہ دیکھتا ہے کہ ہو از دا بیسٹ, اس بیسٹ کو آرگنائزیشن کے اس ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ پہ لگے. یہ تو آپ نے بڑا ڈفرینٹ اصول بیان کر دیا آج کے. جو سیکنڈ 1 ہے ہی شوڈ بی دا بیسٹ, He should be the best. اور جو فرسٹ 1 ہے Better than the number 1. بیٹر دین نمبر 1 ہونا چاہیے. کیونکہ نمبر 1 کا کام ہے صرف ایڈمنسٹریشن. یہ بالکل ایسا ہے, میں ایک عرض کر دوں کہ آرگنائزیشن نے کس راستے سے چل کے اپنے گول پر پہنچنا ہے, جی جو گول سیٹ ہوا ہے. ٹھیک, اس پر جتنا ریسرچ ہونی ہے کہ گول کیا ہونا چاہیے, کیا روٹ اختیار کیا جائے گا, وہ نمبر 2 کرے گا بیٹھ کے. اوکے نمبر 1 صرف اس کو سپروائز کر لے گا, لیکن اس کے بعد اس کا کام شروع ہوتا ہے نمبر 1 کا جی کہ وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے اس راہ پہ چلنے میں. تو اس لیے نمبر 1 کا ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. ضروری ہے, بالکل صحیح. خود ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجیے, آج ایک ایسا پرائم منسٹر لے آئیے جی جو پروفیشنلی بھلے کمزور ہو جی لیکن ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی اس کی بہت اسٹرانگ ہو. Within 3 months 70% of your problems will be resolved. اچھا سر 30% رہ جائیں گے پرابلمس, 70% دور ہو جائیں گی آپ کی. تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے؟ نہیں, میں اگر اتنا بڑا ہوتا تو میں خود کوئی چیز نہ ہوتا. نہیں, جتنے بھی آپ نے پچھلے ایکسپیرینس کیے ہیں, اگر کوئی آپ نام کسی کا لینا چاہیں تو لے لیں. نہیں, میرے نظر میں ایسا نہیں ہے. وہ تو میں نے ازراہ مربت کہہ دیا کہ پروفیشنلی خواہ تھوڑا ویک ہو. جی جی ہمارے پرائم منسٹر تو سب چیزوں میں ویک ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب, میں ایک اور سینیریو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آرگنائزیشن میں جب ڈرفٹ ہوتی ہے یا کنفلکٹ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ یا لوگوں کا لوگوں کے ساتھ, اچھا اس میں سی اوز جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہارمنی رہے تاکہ میری آرگنائزیشن گرو کرتے رہے. اس کے لیے وہ کچھ کھانے پلان کر لیتے ہیں, کچھ فیملی پارٹیز کر لیتے ہیں, کچھ ٹورس پلان کر لیتے ہیں تاکہ یہ انفارمل طریقے سے گپ شپ لگائیں آپس میں. تو کہ یا یہ کام کرنے سے, یا مینگو پارٹیز کا بھی آج کل بہت رواج ہے, موویز پہ لے جاتے ہیں یا بچوں کو کسی سینما میں لے جاتے ہیں, تمام فیملیز اکٹھی کی, یا سب کو بلا کے کھانا کر لیا. تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ فرق یقیناً پڑتا ہے, لیکن یہ بیسک رول نہیں پلے کرے گا. کیونکہ آپ کے یہاں ٹو ورک ان کمپلیٹ ہارمنی جی 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ہر ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو پتہ ہونا چاہیے جی کہ اس کا ایریا آف ریسپانسبلٹی کیا ہے. دائرے ہیں ریسپانسبلٹی کے, جی جی یہ اوور لیپ نہیں ہے, ایسے کرنے چاہیے. اوکے اوور لیپ کریں گے تو کانفلکٹس پیدا ہوں گے مینجمنٹ کے. تو ہر ایک کو اپنی ریسپانسبلٹیز کا دائرہ پتہ ہونا چاہیے
clearly defined, job descriptions clearly defined. جب یہ چیز ہو جائے گی تو ایک دوسرے کی سلطنت میں پاؤں نہیں رکھیں گے. جب ایک دوسرے کی امپائر میں پاؤں نہیں رکھتا کوئی جی تو کانفلکٹ نہیں ہوتے. اس کے بعد اگر یہ میتھڈ استعمال کریں گے جی جی کہ مہینے میں ایک جس دن ہاف ڈے ہے جی اس دن ایک لنچ رکھ لیا دفتر میں، سب نے اکٹھے ہو کے کھانا کھایا، لیکن یہ احتیاط کی کہ لنچ کی ٹیبل پہ جی جی سب ایکول ہیں، پیون سے لے کے چیف ایگزیکٹو تک، ٹھیک. اور ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ بڑی آزادی کے ساتھ گفتگو کرے، آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرے. ایون ان کانفرنس روم وہ چیف ایگزیکٹو بڑا کامیاب ہوگا، اس کے ادارہ بڑی تیزی سے اوپر چڑھے گا کہ وہ کانفرنس روم کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہیں جی جی ان کو ایک چیز کا یقین دلا دے اپنی حرکتوں سے کہ ایز لانگ ایز وی آر ان کانفرنس روم وی آر آل ایکول. یہاں بیٹھے ہوئے ایک جونیئر کلرک کو بھی پورا حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور آزادی کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا جو سٹاف ہے وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے جی جی تو بڑی 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 خوبصورت چیزیں ملتی ہیں. صحیح. جب وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو خامیاں بہت سی سامنے آ جاتی ہیں، تو ہم اس کو حل کر لیں گے. صحیح. تو جو چیف ایگزیکٹو یہ رویہ رکھتا ہے کہ کانفرنس روم میں ہر آدمی کو پورا حق ہے. جی حیران کن بات یہ ہے کہ ہماری جو ٹرائبل ایریاز ہیں جی جی اس کے اندر یہ چیز ایکسرسائز ہوتی ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ جو ان کا جرگہ ہے، جب جرگے میں گیا ہے بندہ تو چاہے وہ جھاڑو دینے پر معمور ہے بندہ اور ایک ملک وہاں بیٹھا ہے، جی دونوں کے حقوق ایک ہیں، ایکول ٹریٹ ہو رہے ہیں دونوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو آزاد علاقے کے قبائلی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح جمہوریت ہمارے یہاں ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. 2-3 جو موٹی موٹی باتیں میں نے اس کنفلکٹ مینجمنٹ کو ریزالو کرنے کے لیے شاہ صاحب سے سیکھی ہیں. ایک تو آپ کو لسنر ہونے چاہیے، آپ پہلے سنیں مسئلے کو، فوراً سے ریئیکٹ نہ کریں. دوسری بات کمیونیکیٹ کریں، جس کے ساتھ جو پرابلم ہے اس کو بٹھائیں، اس کے ساتھ کھلے دل سے اس کی بھی سنیں پرابلمس اور اپنی پرابلمس بھی بتائیں. بعض اوقات آپ کو ادھر ادھر سے جو گفتگو لوگوں کی مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ فلیئر اپ کرتی ہے پرابلم کو کریٹ کرنے میں. اور تیسری بات جو شاہ صاحب نے بہت ہی امپورٹنٹ کہی، ایکول ٹریٹمنٹ. اگر آپ ایکول ٹریٹ کریں گے تو آرگنائزیشنز میں کنفلکٹ بھی نہیں پیدا ہوں گے، اور یہ مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سب کو ایکول ٹریٹ بھی کرے اور ایکول امپورٹنس دے، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا وہ مجھ سے زیادہ فیورزم ہو رہی ہے یا وہ میں زیادہ فیورٹ ہوں اس کا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.